इस्लामाबाद में पीटीआई कैदियों की वैनों पर नामालूम अफराद का हमला इस्लामाबाद संगजानी टोल प्लाजा के करीब किया गया। पुलिस ने कैदियों को फरार कराने की कोशिश नाकाम बना दी। आईजी इस्लामाबाद का कहना है 18 से 20 हमलावरों में पीटीआई एमपीए का बेटा भी था। हमले के बाद कुछ कैदी वैन से फरार हुए थे, जिन्हें दोबारा पकड़ लिया गया। 3 कैदी वैन में 82 मुल्जिमान थे, जिन्हें पेशी के बाद अटक मुंतकिल किया जा रहा था। पुलिस का कहना है कि 4 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया। हमलावरों में वजीर बहबूदाबादी खैबर पख्तूनख्वा का बेटा भी शामिल है। पुलिस हुकाम ने बताया कि 15 से 20 हमलावरों ने वैन रोकने की कोशिश की। गाड़ियां ना रोकने पर मुल्जिमान ने फायरिंग की। पुलिस ने कैदी वैन को भी जायवकुआ से हटा दिया। शवाहिद खत्म होने का खदशा। तहरीक इंतशार के कारकुनान ने कैदी वैन्स पर हमला किया। मुल्जिमान को अटक जेल ले जाया जा रहा था। टोल प्लाजा के करीब जब गाड़ियों की रफ्तार कम हुई तो हमला किया गया। कैदियों को फरार कराने की कोशिश की गई। वजीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं कैदी वैन्स पर हमला सोचा समझा मंसूबा था, जिसकी तैयारी पहले से थी। 4 गिरफ्तार मुल्जिमान में पीटीआई एमपीए लियाकत का बेटा भी शामिल है। हमलावरों की 2 गाड़ियां और असलहा तहवील में लिया। 19 फरार मुल्जिमान को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। पीटीआई का रद्द-ए-अमल मज़हका खेज है। टोल प्लाजा की सारी सीसीटीवी फुटेज मौजूद है। एमपीए के बेटे समेत मंसूबा साजों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। ये एक टेस्ट केस है। मुल्जिमान को मिसाली सजा दी जाएगी। एसएचओ तरनौल ने खुद वैन के शीशे तोड़े और अब फरार का ड्रामा रचा रहा है। वजीर आला अली अमीन गंडापुर का रद्द-ए-अमल, बोले किसी को कुछ हुआ तो जिम्मेदार वजीर दाखिला, आईजी, डीपीओ और एसएचओ तरनौल होगा। संगजानी के केस में हमारे तमाम गिरफ्तार अफराद की जमानत हो चुकी है। वार्निंग दे रहा हूँ, गिरफ्तार अफराद को खैरियत से पहुँचाएं। शेख वकास अकरम ने इल्जाम लगाया कैदी वैन पर हमला पुलिस ने खुद कराया। एसएचओ शब्बीर तनौली ने वैन का शीशा तोड़ा। हमारे रहनुमाओं और कारकुनान को कहा गया कि यहाँ से फरार हो जाओ। हमारे कारकुनान जिनमें एमएनए एमपीए हैं वो जाने को तैयार नहीं। हमारे वर्कर्स की जमानत हो गई थी, दूसरे मुकदमे में गिरफ्तारी डाली जा रही है। डीआई खान के इलाके दराजंदा में चेक पोस्ट पर हमला। फ्रंटियर कांस्टेबलरी के 10 जवान शहीद, 3 जख्मी हो गए। तर्जुमान वजारत दाखिला ने बताया गुज़श्ता रात जवानों ने जाने निछावर करके खारिजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बनाया। जामे शहादत नोश करने वाले 6 जवानों का ताल्लुक जनूबी वजीरिस्तान और 4 का जिला करक से था। बन्नू में पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। थाना जानी खेल के एसएचओ समेत 2 अहलकार शहीद, ड्राइवर जख्मी। वजीर आजम की डीआई खान और बन्नू में दहशतगर्द हमलों की शदीद मजम्मत। शहीद अहलकारों के अहल खाना से इजहार अफसोस। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा अमन के लिए शुहदा की कुर्बानियों का कर्ज नहीं उतार सकते। हो सकता है हमने बेपनाह गलत फैसले किए हों। कागज के टुकड़ों पर जो लिखा होता है वो एक पार्टी का फायदा देता है, दूसरे के खिलाफ होता है। सच क्या होता है ये अल्लाह जानता है, हम तो कागजों पर चलते हैं। चीफ जस्टिस आसिफा अजीजा का फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा गुज़श्ता रात अलविदाई इशाई से खिताब में चीफ जस्टिस आसिफा अजीजा ने कहा जस्टिस याहिया अफरीदी का लेवल हमसे ऊपर है। लोग हमें समझ गए लेकिन याहिया अफरीदी को कोई नहीं समझ पाया। एक बात तो तय है कि अब किसी को पता नहीं होगा कि फैसला क्या होगा। इख्तियारात की तक़सीम और कानून की बालादस्ती यकीनी बनाना कौम के लिए जरूरी है। फौरी तौर पर दूर दराज की ज़िला अदलिया पर तवज्जो देना होगी। नामजद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के एजाज में फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब। कहा काजी फाइज ईसा को एक अच्छा इंसान पाया। आप उनसे आजिजी से मिलें तो वो भी नरमी से पेश आएंगे, लेकिन आपने उन्हें उकसाया तो फिर खुदा ही आपको बचा सकता है। काजी फाइज ईसा को अलविदाई ज़ोहराना ज़ाती खर्च पर दे रहे हैं। अटॉर्नी जनरल ने खिताब में कहा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कानून में शफाफियत को यकीनी बनाया, आम इंतखाबात के इनेकाद में अहम किरदार अदा किया। जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस अतहर मिनल्ला और जस्टिस मलिक शहजाद फुल कोर्ट में शरीक नहीं हुए। नए चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी की तक़रीब हलफ बर्दारी कल सुबह 11 बजे होगी।
دنیا یاد رکھے گی قاضی فائز عیسیٰ کا کردار کیا تھا. نئے چیف جسٹس کی ذات پر ہمیں کوئی اعتراض نہیں. چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں ہمیشہ اصول رہا ہے سینئر ترین جج ہی چیف جسٹس بنتے ہیں. اصول سے روگردانی کریں گے تو تاثر جائے گا کہ ان کو لے کر آتے ہیں جو ان کے لیے بہتر ہو. 27ویں ترمیم نہیں آنے دیں گے, بھرپور مزاحمت کریں گے. حکومت میں جانے کا کوئی ارادہ نہیں, قومی حکومت کی کسی تجویز کا علم نہیں. جمعیت علماء اسلام کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں انتخابات غلط ہوئے, دوبارہ ہونے چاہیے. وفاق پر چڑھائی کا تاثر ملک کو تقسیم کرنے کے برابر ہے. ایک صوبے کو دوسرے سے لڑانا غیر سیاسی سوچ ہے. کسی سیاستدان کے خلاف مقدمات کے قائل نہیں. جلسے جلوسوں پر تشدد اور سیاسی کارکنوں کی گرفتاری بھی نہیں ہونی چاہیے. علیمہ خانم اور عظما خان کی ضمانت کے بعد تاحال رہائی نہ ہو سکی. جیل عملہ روپکا لے کر ڈسٹرکٹ جیل جہلم پہنچ گیا. علیمہ خان کا بیٹا, بہن نورین نیازی, وکلا پینل اور باہر پی ٹی آئی کے کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی. ڈی چوک احتجاج کیس میں بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانتیں منظور ہوئی تھیں. سینیٹر فیصل واڈا کہتے ہیں گزشتہ رات کہا تھا بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی کے لیے کوشش کروں گا. آج بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی ضمانت ہو چکی. بکاؤ پی ٹی آئی لیڈرشپ ان کی بہنوں کو ایک بار بھی پوچھنے جیل نہیں گئی. قوم کو ان کی اصلیت سمجھ نہیں آ رہی کہ کیا گیم ہو رہی ہے. میں قوم کو سچ بتاتا رہوں گا. بشرا بی بی اور بانی پی ٹی آئی کی بہنوں کی رہائی ڈیل کا نتیجہ نہیں, ضمانت ملی ہے تو عدالت نے دی ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کہتے ہیں جو قانون کی پاسداری نہیں کرتا اس کو بھی تو سبق سیکھنا چاہیے. وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا اسرائیلی لابینگ فرمز اور حکومت پی ٹی آئی کی سپورٹ جاری رکھے ہوئے ہیں. اسرائیلی جریدوں نے بانی پی ٹی آئی کے بارے میں لکھا, میڈیا نے حمایت کی. مختلف ملکوں میں بانی پی ٹی آئی کے حق میں قراردادیں لائی جا رہی ہیں. گولڈ سمتھ فیملی بانی پی ٹی آئی کے لیے جو کر رہی ہے سب کو معلوم ہے. حکومت کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل رہی ہے. بشرا بی بی کی رہائی کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں, انہیں محفوظ مقام پر منتقل کر دیا ہے. محبوب قائد بھی جلد ہمارے درمیان ہوں گے. قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کی سرگودا میں گفتگو. قائد نون لیگ کے بیرون ملک روانگی پر کہا نواز شریف کے پلیٹلیٹس گر گئے ہوں گے اس لیے لندن جا رہے ہیں. فواد چودھری اور فیصل چودھری کو پی ٹی آئی قیادت کے خلاف بیانات مہنگے پڑ گئے. بانی کی ہدایت پر فیصل چودھری کو پی ٹی آئی وکلا ٹیم سے نکال دیا گیا. فیصل چودھری ہر چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کرتے تھے. اپنے بھائی سمیت مخصوص لوگوں کی پارٹی میں واپسی کی کوششیں بھی کر رہے تھے. فیصل چودھری پارٹی قیادت اور ساتھی وکلا کو نیچا دکھانے کی کوشش کرتے تھے. حکومت کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں ترمیم لانے کا فیصلہ. ترمیمی بل کے ذریعے سپریم کورٹ ججز کی تعداد میں اضافہ کرنے کی تجویز دی جائے گی. حکومت کی منگل تک ترمیمی بل منظور کرانے کی تیاری. نون لیگ رکن پرائیویٹ ممبر ڈے پر ترمیمی بل ایوان میں پیش کریں گے. ایوان میں پی پی, نون لیگ اور ایم کیو ارکان کو شرکت یقینی بنانے کی ہدایت. چھبیسویں ترمیم کے خلاف وکلا کی تحریک جاری رہے گی. آئینی ترمیم کا خاتمہ ہوگا. صدر لاہور ہائی کورٹ بار اسد منظور بٹ کا لاہور ہائی کورٹ بار کے جنرل ہاؤس اجلاس سے خطاب. سابق نائب صدر لاہور ہائی کورٹ بار ربیہ باجوہ نے کہا قوم کی جوڈیشل ڈکٹیٹر سے جان چھوٹ چکی. قاضی فائز عیسیٰ اور چیف الیکشن کمشنر کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی ہونی چاہیے. بیٹنگ کے بعد بالنگ بھی شاندار. پاکستان جیت کی راہ پر. پنڈی میں پاکستانی اسپنرز کا جادو سر چڑھ کر بولنے لگا. انگلینڈ کے ٹاپ 3 نے دوسری اننگز میں بھی ہتھیار ڈال دیے. نعمان اور ساجد نے انگلش بیٹرز کو بے بس کر دیا. 3 کھلاڑی 24 رنز پر آؤٹ ہو گئے. قومی ٹیم نے پہلی اننگز میں 344 رنز بنائے, 77 رنز کی برتری حاصل کی. نائب کپتان سعود شکیل نے ٹیسٹ کیریئر کی چوتھی سینچری سکور کی. ساجد نے 48 اور نعمان نے 45 رنز بنائے. دوسرے دن کے اختتام پر پاکستان کی پوزیشن مستحکم. 3.5 سال بعد ہوم گراؤنڈ پر سیریز جیتنے کی امید جاگ گئی. 3 ٹیسٹ میچوں کی سیریز 1-1 سے برابر ہے. شائقین میچ براہ راست دیکھنے کے لیے اے اسپورٹ سے جڑے رہیے.
پنڈی کی مشکل وکٹ، انگلینڈ کا اسپنر سے اٹیک، دباؤ میں سعود شکیل چھا گئے، شاندار سینچری بنا کر پاکستان کی پوزیشن مستحکم بنا دی۔ نعمان علی اور ساجد خان نے بھی سعود کا بھرپور ساتھ دیا۔ آخری 3 وکٹوں پر پاکستان نے 167 رنز بنائے۔ سعود نے 134 رنز کی اننگز کھیلی، نعمان نے 45 اور ساجد خان نے کیریئر بیسٹ ناٹ آؤٹ 48 رنز اسکور کیے۔ پاکستان اسٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی، 100 انڈیکس نے 90,000 کی بلند ترین سطح عبور کر لی۔ 1,219 پوائنٹس اضافے کے ساتھ انڈیکس 90,165 پوائنٹس تک پہنچ گیا۔ وزیر اعظم کی قوم کو مبارکباد، کہا 14 سال بعد اسٹاک مارکیٹ میں ایسا اضافہ معاشی ٹیم کی انتھک محنت کا نتیجہ ہے۔ آئندہ چند روز میں معاشی بہتری میں مزید خوشخبریاں ملیں گی۔ پاکستان کو ڈیفالٹ کے دہانے پر پہنچانے والوں کے خواب چکنا چور ہو گئے۔ عوام سے عہد کیا تھا، ملک کو مجرمانہ غفلت کی بھینٹ نہیں چڑھنے دوں گا۔ 5 IPPs پہلے بند ہوئے، مزید 8 سے بات چیت ہو گئی ہے۔ بہت جلد قوم کو اس حوالے سے بڑی خوشخبری دی جائے گی۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں مزید 8 IPPs سے معاہدے فائنل ہو گئے ہیں، صارفین کو مزید فائدہ ہوگا۔ IPPs سے بات مکمل ہونے کے بعد بجلی کے بلوں میں کمی آئے گی۔ کراچی کے بجلی صارفین کو ایک بار پھر جھٹکا، نیپرا نے کراچی کے لیے بجلی 3 روپے 3 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی کر دی۔ قیمتوں میں اضافہ جولائی 2024 کی ماہانہ ایڈجسٹمنٹ قیمت میں کیا گیا کہ الیکٹرک صارفین سے اضافی وصولی دسمبر کے بلوں میں کرے گی۔ صوبے کو مالی طور پر مستحکم بنانے کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کے لیے آمدن بڑھانا انتہائی ضروری ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کہتے ہیں رواں سال محکمہ صحت کے بجٹ میں 13% اضافہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے خیبر میڈیکل یونیورسٹی میں تربیت مکمل کرنے پر 72 نرسوں کو سرٹیفکیٹ دیے۔ پاک روس مشترکہ مشقیں دروزبہ 7 مکمل، مشقوں میں 54 رکنی روسی دستے نے شرکت کی۔ ISPR کا کہنا ہے مشقوں میں شریک دستوں نے مختلف پیشہ ورانہ مہارتوں کا مظاہرہ کیا، مختلف ڈرلز، تکنیکی اور انسداد دہشت گردی کی مشقیں کی گئیں۔ اختتامی تقریب میں روسی سفیر البرٹ خوروف کی شرکت۔ IG ٹریننگ لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ اختتامی تقریب کے مہمان خصوصی تھے۔ قومی اسمبلی میں کشمیری عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کی قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ UN قراردادوں کے مطابق مسئلہ کشمیر کے پائیدار حل کی ضرورت پر زور۔ پاکستان کشمیری عوام کی سیاسی، سفارتی، اخلاقی حمایت جاری رکھے گا۔ بھارت کشمیری سیاسی قیدیوں کو رہا اور انسانی حقوق بہتر بنائے، قرارداد کا متن۔ اسرائیلی فورسز نے شمالی غزہ کو خون میں نہلا دیا۔ 2 روز میں جبالیہ میں اسرائیلی بمباری سے 150 سے زائد افراد شہید، 10 عمارتیں تباہ۔ اسرائیلی فورسز نے کمال عدوان اسپتال پر دھاوا بول دیا، بچوں سمیت متعدد افراد شہید۔ فلسطینی حکام کا کہنا ہے شمالی غزہ میں اسرائیل بدترین قتل عام کر رہا ہے۔ خان یونس میں بمباری میں 28 فلسطینی جان سے گئے۔ غزہ میں جنگ بندی کے لیے پھر مذاکرات ہوں گے۔ دوحہ میں امریکی اور قطری وزیر خارجہ کا جلد مذاکرات کا اعلان۔ اسرائیلی وفد اتوار کو قطر کا دورہ کرے گا۔ حماس کی جنگ بندی اور قیدیوں کی رہائی کے لیے اسرائیلی فوج کے غزہ سے مکمل انخلا کی شرط۔ حماس رہنما اسامہ حمدان نے کہا ہماری پوزیشن میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اسرائیل کو یرغمالی اسی صورت میں واپس ملیں گے جب وہ غزہ پر جارحیت ختم کر کے اپنی فوج کا مکمل انخلا کرے گا۔ اسرائیل کی لبنان میں وحشیانہ بمباری، 24 گھنٹے میں 19 افراد شہید، متعدد زخمی۔ جنوبی لبنان میں 3 صحافی شہید ہوئے۔ اسرائیلی طیاروں نے رات بھر 12 مقامات پر بمباری کی۔ بیروت میں 2 عمارتیں تباہ۔ فرانسیسی صدر کا لبنان میں فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ صدر میکرون نے کہا کہ لبنان پر اسرائیلی حملے بند نہ ہوئے تو نقل مکانی کی صورت مشکل ہو جائے گی اور دردناک انسانی بحران جنم لے گا۔ روسی صدر نے مشرق وسطی میں تنازعات کے خاتمے کے لیے مدد کی پیشکش کر دی۔ پیوٹن نے قازان میں برکس اجلاس سے خطاب میں کہا مشرق وسطی کا بحران تاریخ کا خونی بحران بن گیا ہے۔ غزہ میں جنگی کارروائیاں لبنان تک پھیل گئیں۔
اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی نے خطے کو مکمل جنگ کے دہانے پر کھڑا کر دیا. روس کا اعلیٰ سطح کا وفد اسرائیل پہنچ گیا. اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات متوقع. امریکی انتخابات میں 10 روز باقی. قبل از وقت ووٹنگ میں 3 کروڑ امریکی ووٹ کاسٹ کر چکے. امیدواروں کی مہم زوروں پر. کیملا ہیرس کی جارجیا میں ریلی. اوباما کی شرکت. معروف گلوکار بینڈ نے پرفارمنس دی. 23 نوبل انعام یافتہ افراد نے کیملا ہیرس کی حمایت کر دی. ڈونلڈ ٹرمپ کی نیواڈا میں ریلی. کہا تاریخ کی سب سے بڑی سیاسی تحریک چلا رہا ہوں. ریلی میں مہنگائی سے نمٹنے اور غیر قانونی تارکین وطن کے خلاف کریک ڈاؤن کا وعدہ کیا گیا. کینیڈا کا ملک میں عارضی غیر ملکی ملازمین کی تعداد کم کرنے کا اعلان. وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے سوشل میڈیا پر لکھا حکومت کمپنیوں کے لیے سخت قوانین لا رہی ہے. غیر ملکیوں کو ملازمت پر رکھنے سے پہلے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ مقامی افراد کی خدمات حاصل کیوں نہیں کر سکتے. کینیڈا نے نئی امیگریشن میں 21% کمی کا اعلان کر دیا. متحدہ عرب امارات میں گرد و غبار کا طوفان. شارجہ میں سڑک کے قریب مٹی کا بگولا. شہری نے منظر کیمرے میں محفوظ کر لیا. فائنل کا ٹکٹ کون کٹائے گا؟ کون سیمی فائنل سے گھر جائے گا؟ ایمرجنگ ایشیا کپ T20 کے دونوں سیمی فائنل آج کھیلے جائیں گے. دوپہر 2 بجے دفاعی چیمپئن پاکستان شاہینز اور شری لنکا ٹکرائیں گے. شام 6:30 بجے بھارت اور افغانستان میں جوڑ پڑے گا. ایونٹ کی چیمپئن کا فیصلہ اتوار کو ہوگا. آرٹس کونسل کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول جاری. اماراتی فنکاروں کی پرفارمنس کے ساتھ روایتی کھانے بھی سجے.